सिलसिला किताब दुरूसुल लुग़ा अरबिया का दूसरा हिस्सा, उसका 24वां सबक। तो इस सबक में सिर्फ अदद और मादूद की बात है। जैसे इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन, तो मैंने देखे, कुरान मजीद में है, कहते हैं मैंने देखे कितने, 11 सितारे देखे। तो 11 है अदद और सितारे मादूद। जिसको गिना जाए वो अदद, और जिसकी गिनती हो उसको मादूद कहते हैं। तो अरबी में अदद मादूद को इस्तेमाल करने के लिए चंद कवायद का ख्याल रखा जाता है। उनका अगर ख्याल रखा जाए तो अदद मादूद जो है वो बिल्कुल कवायद के मुताबिक इस्तेमाल करने इंसान को आ जाते हैं। तो अब इस सबक में, ये जो सबक है, यानी कि एक हम इसमें 1 से लेके 100 तक, फिर 100 से 1000 तक ये अदद मादूद जो है वो सारे सीखेंगे। तो गोया एक सबक जो है वो अदद मादूद के मुकम्मल हल है। तो बहरहाल इससे पहले भी हमारी 2 वीडियोस मौजूद हैं, अदद मादूद जो है वो उसमें बयान किया गया है। तो वो भी, और ये भी इंशाअल्लाह, ये वो वीडियोस भी और ये वीडियोस भी आपके लिए मुफीद रहेंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आप अदद मादूद के मुतालिक मुकम्मल उसका हल अरबी ज़ुबान में उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है जान सकेंगे। तो आपको तो मालूम है कि मसलन 1 2 3 इस तरह, 11 12, एक इस तरह 20 30 40 50। तो ये जो अदद हैं 1 2 3, इसको इकाई कहा जाता है। उसके बाद फिर जो 10 20 30 40 इनको दहाइयाँ कहा जाता है। ये 1 2 3 भी अकेले अकेले इस्तेमाल होते हैं, और इस तरह 20 30 40 50 भी, ये भी अकेले अकेले इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जो मुस्लिम 11 हैं तो उसके 10 के साथ एक को मिलाया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अरबी ज़ुबान हो या उर्दू ज़ुबान, तो कहीं गिनती जो है वो इस्तेमाल होती है अकेली, कहीं गिनती एक दूसरी गिनती दूसरी अदद के साथ, यानी एक नंबर दूसरे नंबर के साथ मिल के इस्तेमाल होता है। तो पहले नंबर पे 1 2 की बात इस सबक में की गई है। तो 1 2 आपको पता ही है क्या है, मुफरद है। इनको कहते हैं अल आदादुल मुफरदा, यानी कि वो अदद जो अकेले इस्तेमाल होते हैं, 1 2। तो इनके मुतालिक ये बात याद रखनी चाहिए कि अदद और मादूद जो हैं ये अदद मादूद दोनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर जिसकी, अच्छा यहाँ तरतीब थोड़ी सी उलट है। जो तालिबुन वाहिदुन, यानी कि होता अमूमी तौर पर तरतीब ये है, जिसको गिना जाए अरबी ज़ुबान में वो बाद में आता है, और जो गिनती है वो पहले आती है। लेकिन 1 2 में यहाँ पे ये है, जो गिनती है वो बाद में आती है, और जिसको शुमार किया जा रहा होता है वो पहले आता है। तो ये दोनों बराबर होंगे। बराबर किस चीज़ में? तज़कीर व तानीस में। अगर जिसको गिना जा रहा है वो मुज़क्कर है तो अदद भी मुज़क्कर आएगा, अगर जिसको गिना जा रहा है वो मुअन्नस है तो अदद भी मुअन्नस आएगा। एक बात। दूसरी बात है एराब। एराब में भी दोनों बराबर होंगे। जो एराब पहले का होगा, मौसूफ मादूद का होगा, वही बाद वाले का होगा। तो इसमें ये है कि ये बतौर जो है मौसूफ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर देखें, तालिबुन वाहिदुन, एक तालिब इल्म। तो तालिबतुन वाहिदतुन, एक तालिबा। तो तालिब इल्म मुज़क्कर, तो उसके साथ आया वाहिदुन, और तालिबा मुअन्नस, उसके आया वाहिदतुन। तो यहाँ ता जो है वो अलामत है तानीस की। उसके बाद है तालिबानी इसनानी, और दूसरे नंबर पे है तालिबतानी इसनतानी। तो तालिबान मुज़क्कर है इसलिए इसनान भी मुज़क्कर आया, और तालिबतानी ये जो है मुअन्नस है इसलिए इसमें ताई है, तो इसनतान भी जो है वो मुअन्नस आए। तो यहाँ इस तरह जो है वो अदद मादूद 1 2 में इस्तेमाल होते हैं कि अदद मादूद जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस में, एराब में दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, ये भी बहरहाल ज़हन में रखें कि अगर यहाँ तालिबुन कहेंगे तो फिर भी एक तालिब इल्म मुराद होगा, तो अगर तालिबानी कहेंगे फिर भी 2 तालिब इल्म। लेकिन बसा औकात अरबी ज़ुबान में जो है वाहिद और इस्नान भी लगा दिया जाता है साथ, वरना यानी कि अगर तालिबुन या तालिबानी भी लगाया जाए तो फिर भी यही माना होगा, एक तालिब इल्म और 2 तालिब इल्म। अच्छा जी। तो उसके बाद नंबर 2 पे है, यानी कि 2 सीगे। यहाँ आप देखेंगे इन्होंने निशान जो है वो लगाया है टिक का, टिक का निशान।
اس کا مطلب یہ ہے، یہ ٹک سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ معدود عدد معدود دونوں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے، ان دونوں میں آپس میں کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب دوسرا عدد جو ہے وہ 3 سے لے کے 9 تک ہے، دیکھیں یہاں تک انہوں نے یہ 9 تک، 10 تک یہ بنایا ہوا ہے یہاں پہ، اس سے آگے پھر الگ 3 سے لے کے 10 تک۔ اس کے متعلق یہاں پہ دیکھیں سلاست طلاب اور سلاسو طالبات، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں انہوں نے کراس لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کراس کے لیے بالکل آسان سا فہم یہ ہے کہ عدد معدود دونوں الٹ، دونوں ایک دوسرے کو لٹائیں گے، یعنی کہ معدود مذکر تو عدد مؤنث، اور اگر معدود مؤنث تو عدد مذکر، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے، یعنی کہ معدود مؤنث کے لیے عدد مذکر آئے گا، اور معدود یعنی کہ جس کو گنا جا رہا ہے اگر وہ مذکر ہوگا تو گنتی مؤنث آئے گی، اور جس کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث ہوگا تو گنتی مذکر آئے گی، یعنی کہ اس کے ایک دوسرے کے الٹ آئیں گے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، یہ ہو گئی بات تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ اب دوسری الٹ ہونے کے متعلق یہ بات ہے کہ گنتی یعنی کہ تعداد کے اعتبار سے جو عدد ہے وہ واحد ہوگا، یعنی کہ سلاست یعنی کہ ایک لفظ ہے 3 کے لیے، اس کی جمع جو ہے وہ کوئی اور آئے گی مطلب عدد کی، لیکن یہ واحد ہوگا، جو معدود ہوگا وہ جمع ہوگا، یعنی کہ جمع جو ہے وہ سوری جو معدود ہے وہ جمع اور عدد واحد۔ دوسری جو ہے وہ مخالفت ہو گئی، کراس کو آپ دیکھیں، دوسری مخالفت ہو گئی۔ تیسری مخالفت یہاں پہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ پہلا جز ہوگا عدد معدود میں سے، یعنی کہ جو پہلا جز کیا ہے عدد، اس کا اعراب ہوگا عامل کے مطابق، ٹھیک ہے، لیکن وہ مضاف ہوگا، اور دوسرا ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ معدود، دوسرا جز جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مؤنث سوری ہمیشہ جو ہے وہ مجرور ہوگا۔ تو یہاں پہ یعنی کہ اب خلاصہ یہ ہوا ان تمام قواعد کا کہ 3 سے لے کے 10 تک عدد جو ہے وہ اپنے معدود کے الٹ ہوگا، گنتی جس کو گنا جا رہا ہے اس کے الٹ، تذکیر و تانیث میں بھی اور دوسرے نمبر پہ بھی اعراب میں بھی، کہ اس کا پہلے کا اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق ہوگا، لیکن دوسرے کا جو اعراب ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مجرور ہوگا، اور دوسرا تیسرے نمبر پہ وہ جمع جو یعنی کہ معدود ہوگا وہ جمع ہوگا۔ تو اب یعنی کہ معدود ایک تو الٹ آئے گا، پھر مجرور جمع مجرور ہوگا، عدد الٹ جمع مجرور، یہ قاعدہ بن گیا۔ عدد یعنی کہ 3 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ معدود جمع مجرور اور متضاد الٹ، تذکیر و تانیث میں الٹ ہو گیا۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ، مثال کے طور پر دیکھیں۔ اچھا، اب یہ بھی تھوڑی سی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ویسے تو عام طور پہ جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاب بھی مؤنث ہوا تو طالبات بھی مؤنث ہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جب ہم یہاں پہ گنتی لگانے کی بات آئے گی تو ہم گنتی میں اس کی واحد کا اعتبار کریں گے۔ طالبات کی واحد جو ہے مؤنث ہے، اس لیے ہم نے اس کو مؤنث مانا، طلاب کی واحد جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے ہم نے اس کو مذکر مانا، اگرچہ اس وقت یہ بھی مؤنث ہی ہے۔ تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیں مثال کے اوپر سلاست طلاب، 3 طالب علم، اب دیکھیں اپلائی کرتے ہیں۔ سلاست مؤنث ہے، طلاب مذکر ہے، سلاسہ واحد ہے، طلاب جمع ہے، سلاسہ پہ جو ہے ضمہ ہے، اور جو طلاب ہے اس پہ تنوین ہے، کسرہ ہے۔ تو دیکھیں الٹ تذکیر و تانیث میں الٹ، معدود جو ہے وہ تذکیر و تانیث میں الٹ بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ مجرور اور تیسرے نمبر پہ جمع۔ اور آگے دیکھیں سلاسو طالبات، یہاں پہ دیکھیں کہ سلاسو مذکر طالبات مؤنث، تو یہاں پہ اس کو یعنی کہ دونوں پہ نظر ڈالیں تو ایک دوسرے کو لٹائیں۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ کہ سلاسو پہ جو اعراب ہے وہ ضمہ اور وہ مضاف ہے، اس لیے پہلے عدد پہ جو ہے وہ تنوین نہیں آ رہی، دوسرا جو ہے وہ جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ، تو پھر یہی کلیہ قاعدہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے 10 تک۔ اچھا، آگے دیکھیں اربعۃ طلاب، مذکر مؤنث میں الٹ، ٹھیک ہے، جمع اور مجرور،
अरबा तालिबातिन मुज़क्कर मुअन्नस में उलट, जमा मजरूर। खमसतु तुल्लाबिन खमसतु तालिबातिन, सित्ततु तुल्लाबिन सित्ततु तालिबातिन, सबअतु तुल्लाबिन सबअतु तालिबातिन, यानी कि ये गिनती। समानियतु तुल्लाबिन समानियतु समानी तालिबातिन, तिसअतु तुल्लाबिन तिसअ तालिबातिन, अशरतु तुल्लाबिन अशरु तालिबातिन। तो देखें यहाँ जो 3 से लेकर 10 तक गिनती इस्तेमाल हुई है, उसमें यही कुलिया कायदा इस्तेमाल हुआ कि ये सारे जो पहला हिस्सा है उसमें मादूद क्या है, मुज़क्कर, और अदद उनमें मुअन्नस आ रहा है। और दूसरे नंबर पे जो मादूद है वो जमा है, ठीक है, और मजरूर है। और यहाँ पे मादूद मुअन्नस है तो अदद क्या है, उसमें मुज़क्कर आ रहा है। तो यहाँ पे जो मादूद है वो जमा है, और देखें वो मजरूर है। तो ये सारे आप, लेकिन यहाँ पे एक बात जो एक पते की बात है वो ये है, बतौर ख़ास ये आम जो है इसका कायदे को लेकर नहीं पता, कि जब आशारा 10 की जो बात है, जब 10 की बात होगी तो वहाँ पे जब मादूद मुअन्नस होगा तो आशारा की जो शीन है वो उस पे जज़म होगा। लेकिन जब मादूद होगा मुज़क्कर तो अशारा की शीन पे फतहा होगा, यानी कि ज़बर होगी। ता तो उसकी वो तो उलट तो हो गई ना, वो कुलिया कायदा तो हमने पढ़ लिया कि वो उलट होगा, वो उलट तो हो गई। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कि उसमें ये है कि अशारा जो है जो है पढ़ेंगे। अदद हो, उसका देखें उसने 2 टिक लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि अदद हो या मादूद दोनों बराबर होंगे। यानी कि अदद मुज़क्कर तो मादूद भी मुज़क्कर, अदद मुअन्नस तो मादूद भी मुअन्नस। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 11 और 12, ठीक है, यानी कि आप देखें कि मिसाल के तौर पर है अहद आशरा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है इहदा अशरा अशरता तालिबतन, इहदा अशरता तालिबतन। जी। तो ये जो है आप यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पर कि यहाँ इस्नान का नून भी गिर गया और इस्नतान का नून भी गिर गया। एक तो ये बात थोड़ा सा जहन में रखें कि 11 और 12 ये दोनों मोरब होते हैं, इनका एराब आमिल के मुताबिक होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 11 12 से लेके 99 तक, ये तो बात हो गई थी 11 12 की। लेकिन यहाँ पे जो एराब की बात अगर की जाए मादूद की, कि मादूद पे यहाँ कौन सा एराब आएगा, तो उसके मुतालिक ये जहन में रखें कि जो मादूद है नंबर 1 वो तो हमेशा मुफरद होगा, चाहे दहाइयाँ हों उसके बाद, चाहे इकाइयाँ हों, या दो एक दिहाई और एक इकाई मिलके वाव के साथ मिल रही हो, जिसको हम जो है वो कह सकते हैं मातूफा कह लेते हैं, ठीक है। कोई भी सूरत हो, जो मादूद है 11 से लेके 99 तक, वो हमेशा मुफरद होगा, मंसूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखें। तो देखें यहाँ पे अहद आशरा तालिबन और इहदा आशरत तालिबतन, तो तालिबन मादूज है, मुफरद भी है और मंसूब भी है। तो ये इसना आशरा और इसनता आशरा, ये दोनों का इराब जो है वो आमिल के मुताबिक आएगा। ये मोरब होते हैं, इनको मुरक्कबे बिनाई भी कहा जाता है अगरचे, तो मुरक्कबे बिनाई मबनी होते हैं, लेकिन 11 12 उनमें से जो है वो मोरब होते हैं, हर एराब जो है वो कबूल करते हैं। आगे चलते हैं जी, सलासत आशरा यानी कि 13 से लेके 19 तक। 13 से लेके 19 तक सबसे पहली बात ये कि मुरक्कब बिनाई है दोनों जुज, एक इकाई और एक दिहाई मिली, दहाई मिली आपस में। तो ये बात याद रखें कि यहाँ पे सलासत आशरा पर कोई तब्दीली नहीं होगी, सलासा आशरा सलासा आशरा ही रहेगा, यानी कि सलासातु आशारू नहीं हो सकता, या सलासतन आशरन नहीं हो सकता,
یا سلاستی عشاری نہیں ہو سکتا، یا تن یا عشاری نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے دونوں۔ مبنی سے کیا مراد کہ کوئی اعراب جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے جو اعراب ان کے اوپر ہے، تو مبنی برفت ہو گئے، یعنی کہ ان پر ہمیشہ کیا آئے گی؟ دونوں جز پر جو ہے وہ ہمیشہ زبر آئے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلا جو ہے اس نے لگایا ہے کراس اور دوسرا اس نے لگایا ہے ٹک، کیا مراد ہے اسے؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جو پہلا جو عدد کا اکائی ہے، مطلب جو اکائی ساتھ مل رہی ہے وہ الٹ ہوگی کس کے؟ معدود کی، اور دوسری جو ہے وہ جو ہے وہ مذکر مؤنث میں برابر ہوگی۔ تو مثال کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ثلاثہ عشرہ طالباً، طالباً جو ہے وہ مذکر ہے، اور اس کا پہلا جز جو ہے ثلاثہ وہ مؤنث ہے۔ عشرہ دوسرا جز جو ہے وہ مذکر ہے، تو طالباً بھی مذکر ہے، یعنی کہ دوسرا جز، جیسے کہ اس نے ٹک کراس لگایا، تو کراس یعنی کہ دوسرا جز جو ہے وہ برابر ہوگا تذکیر و تانیث میں، اور پہلا جز جو ہے وہ الٹ ہوگا۔ تو عدد کا اعراب بھی میں نے بتا دیا، تو معدود کا اعراب بھی بتا دیا۔ اب ساری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثلاثۃ عشرہ طالباً 13 جو ہے وہ طالب علم، اور ثلاثہ عشرۃ طالبۃً 13 طالبات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ثلاثہ عشرۃ طالبۃً میں پہلا جز جو ہے وہ مذکر ہے، دوسرا جز جو ہے وہ مؤنث ہونے میں مؤنث کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ یعنی کہ طالبہ بھی مؤنث تھی، اس لیے عشرہ بھی مؤنث آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ یہ بات آ گئی۔ تو یہ ساری مثالیں، ساری عدد دیکھیں، اربعۃ عشرہ طالبا، اربع عشرۃ عشرۃ طالبۃً، خمسۃ عشرہ طالباً، خمس عشرۃ طالبۃً، ستۃ عشرہ طالباً، یعنی کہ 15 14 15 گنتی لکھی ہوئی ہے ساری، 15 طالب علم، 14 طالب علم سارے، اور قاعدہ کلیہ وہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بطور خاص آ گئی ہے 20، اس کو کہتے ہیں دہائی۔ تو دہائیوں کے متعلق یاد رکھیں کہ جو پہلے بات کر دی معدود کے متعلق، وہ تو وہی ہے کہ معدود کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، منصوب ہوگا، معدود ہمیشہ مفرد منصوب ہوگا۔ اچھا، لیکن دہائیوں کے متعلق یہ ہے کہ دہائیوں کا جو اعراب ہے وہ جمع مذکر سالم والا اعراب ہے۔ تو جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کی اچھی طرح وضاحت کی ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے آپ دیکھیں کہ جو جمع مذکر سالم کا اعراب ہے وہی دہائیوں کا اعراب ہوگا، یعنی کہ اس پر رفع کی حالت میں جو ہے واو کے ساتھ آئے گی، رفعی حالت ظاہر ہوگی، اور جو نسبی جری حالت ہے وہ یا کے ساتھ آئے گی، ایک بات۔ لیکن جو دوسری بات ہے کہ مذکر مؤنث میں نہ عشرون میں، یعنی کہ جتنی بھی دہائیاں ہیں ان میں کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تذکیر و تانیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، صرف اعتبار کس چیز کا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے یہ یعنی کہ اس کو جو اعراب دیا جائے گا وہ جمع مذکر سالم والا اعراب دیا جائے گا ان دہائیوں کو۔ تو وہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ دہائیاں جو ہیں وہ مذکر سوری ان کو سوری جمع مذکر سوری ان کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، آگے ہے 21 اور 22، 21 22، تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس نے جو ہے پیچھے جو ہے اس نے بتا دیا تھا پہلے کہ 21 ایک اور دو، ایک اور دو میں یہ کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ تو اب بھی یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی یہی حال ہوگا، واحد و عشرون طالباً، تو واحد بھی مذکر ہے، طالباً بھی مذکر ہے، احدا مؤنث ہے، طالبتاً بھی مؤنث ہے، اسنانی جو ہے وہ مذکر ہے اور طالباً بھی مذکر ہے، اسنتانی مؤنث ہے۔ تو وہ اب وہ کلیہ یہیں چلے گا، ایک دو والا قاعدہ بھی یہیں چلے گا، ایک دو جو ہے وہ معدود کے تذکیر و تانیث میں جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں اعراب میں ذرا اختلاف ہوگا کہ معدود ہمیشہ کیا ہوگا؟ مفرد منصوب، لیکن جو عدد ہے اس کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا، جو بھی اس کو عامل اعراب دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو کلیہ قاعدہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو یعنی کہ 3 سے لے کے 10 تک کا، جو 9 تک کا پڑھا تھا، وہ یہاں پہ بھی یہی چلے گا، یعنی کہ الٹ ہونے کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، باقی اعتبار سے نہیں، وہ الٹ ہوگا ہمیشہ۔ دیکھیں مثال کے طور پر سلاست و عشرون طالباً،
تو دیکھیں سلاست مؤنث ہے، طالباً مذکر ہے. تو یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں اس کو اعداد معطوفہ کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں عددوں کے درمیان، اکائی اور دہائی کے درمیان واو کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں ملایا گیا، تو اس کو اعداد معطوفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اعداد المعطوفہ جو ہیں ان کا اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. جو دہائی ہے اس کے متعلق جیسے پچھلی بات ہوئی کہ اس کا جمع مذکر سالم والا اعراب ہے، وہی آئے گا. تو دیکھیں مثال کے طور پر واحد و عشرون طالباً، احدا و عشرون طالباً، تو عشرون میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن پہلا جز جو ہے وہ اپنے معدود کے مطابق، وہ مذکر ہے تو مذکر آ رہا ہے، مؤنث ہے تو مؤنث آ رہا ہے. اسنان مذکر ہے تو مؤنث مذکر ہے تو طالباً مذکر کی وجہ سے، اور اسنتان وہ بھی مؤنث ہے تو طالبتاً کی وجہ سے، لیکن عشرون میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس طرح 22 23 24 25 26 27 28 29 30 دیکھ لیں. اسنان وعشرون طالباً، اسنتان وعشرون طالبتاً، ثلاثة وعشرون طالباً، ثلاث وعشرون طالبة، أربعة وعشرون طالباً، أربع وعشرون طالبة، 25 ہاں جی طالب علم، خمسة وعشرون طالباً، اور خمس وعشرون طالبة، ستة وعشرون طالباً، ست وعشرون طالبة. تو یہ اس تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح جو ہے وہ عدد معدود کا استعمال ہو رہا ہے، وہی جو ہم نے پہلے بتا دیا. اب جو یہ عدد جو ہے اس کی ترتیب یہ ہمیشہ جو ہے اسی طرح رہے گی 99 تک. ٹھیک ہے. دہائیوں کا اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، ان کی ترتیب وہ بھی آپ کے سے گوش گزار میں نے کر دی ہے. اب جو نئی بات ہے وہ یہاں پہ یہ اس سبق میں کہ میاں کا اعراب کیا ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیں، جو ہزار، ٹھیک ہے، ہزار، سو، یہ ان کا جو استعمال ہے ہمیشہ جو ہے وہ کس طرح ہوگا، مضاف ہو کر ہوگا. یعنی کہ 100 جیسے مئات طالبن، مئات طالباتن، مئہ 100 اس کو عدد کہتے ہیں، اور طالبن اس کو معدود کہتے ہیں. تو یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں مئہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو معدود ہے وہ ہمیشہ مفرد ہوگا، مجرور ہوگا. مفرد مجرور، یعنی کہ 100 طالب علم، 100 طالبات. کہنے میں تو ترجمے میں جمع کہہ رہا ہوں، لیکن عربی میں جو ہے وہ واحد ہے، مفرد اور مجرور. دیکھ لیں 100، یعنی کہ 100 کے سامنے کوئی بھی معدود لگایا جائے گا تو وہ مفرد مجرور ہوگا. اچھا، اس کے بعد دیکھیں مئات طالبن و طالبن، مئات طالبن و طالبن. تو مئات طالبن یہ کہنا چاہتے ہیں جب معدود، جب جو ہے وہ عطف کیا جائے گا 100 کے ساتھ، 100 پر اگر عطف کیا جائے گا تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو 100 کے بعد والا ہے وہ تو مجرور ہوگا، لیکن واو کے بعد والا جو ہے وہ مجرور نہیں ہوگا، وہ اس پر اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق آئے گا. جو عامل کے مطابق کیا مراد، کہ جو میاں کا اعراب ہوگا وہی اس کے بعد والے کا اعراب بھی ہوگا. جیسے رأیت مئات طالب و طالبن، جاء مئات طالب و طالب، سلمت علی مئات طالب و طالبن. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے اس کا اعراب آئے گا. تو میاں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے میاں میاں ہی رہے گا، بعد میں چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تو وہ اپنے اعتبار سے جس طرح آنا چاہتا ہے وہ آئے گا. لیکن جو میاں ہے وہ تذکیر و تانیث میں اسے کوئی فرق نہیں ہے بعد والا، لیکن بعد والا ہمیشہ جو ہے معدود جو ہوگا اس کا، اس پر جو ہے وہ ہمیشہ ایک تو مفرد ہوگا، دوسرے نمبر پہ ہے وہ مجرور ہوگا. تو ساری مثالیں میں دیکھ لیں، مئات طالب و طالبن، مئات طالبۃ و طالبۃن. تو یاد رکھیں جو اعراب میاں پر آئے گا وہی اعراب واو کے بعد والے پر آئے گا. میاں تو طالبین کے بعد مثلا جو لفظ ہے اس کے اعراب کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے میاں کا اعراب دیکھ کے پھر واو کو بھی، بعد والے کو بھی وہی اعراب دینا ہے. اچھا، اب مئات طالبین و طالبان، مئات طالبین و طالبہ تانی. اب اگر پھر دوبارہ سے 3 سے گنتی شروع ہو گئی ہے تو وہی قاعدہ کلیہ چلے گا جو ہم نے پہلے
3 سے 10 تک کا قاعدہ پڑھا تھا. مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھ لیں 103 کی اگر بات ہے طالب علموں کی، تو 3 سے اب وہ گنتی پھر شروع ہوگی. تو سلاست مئت و سلاست طالبن طلابن، مئت و سلاست طلابن. تو میاں دیکھیں اس کا اعراب، ایک تو بات یہ کہ اس کا جو اعراب ہے وہ سلاستو کا بھی وہی اعراب ہے کیونکہ ان پہ عطف ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ سلاسہ مؤنث ہے، طلاب مذکر ہے. سلاسہ پر عامل کے مطابق اعراب مضاف، اور طلاب جمع ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مجرور ہے. وہی قاعدہ کلیہ کہ 3 سے لے کے 9 تک جو ہے وہ معدود جو ہے وہ تذکیر و تانیث میں الٹ، اور دوسرے نمبر پہ مجرور، اور تیسرے نمبر پہ جمع. تو یہی ترتیب سب میں ہے. مئات و سلاس طالبات، مئات و اربعۃ طلاب، مئات و اربع طالبات، مئات و خمسۃ طلاب، مئات و خمس طالبات. تو یہی ترتیب جو ہے گنتی جوں جوں آپ اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے وہ گنتی پہ وہی اعتبار ہوگا جو ہم نے قواعد میں اس میں پڑھ لیا کہ اس کا کیسے استعمال ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے جب بات 100 سے بڑھ کے 200 تک چل جائے گی تو 200 آئے گا میاتانی. تو کیونکہ ہم نے کہا کہ جو میاں ہے یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اضافت کے وقت نون تثنیہ اور نون جمع جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو اس سے ہم وہ گرا دیں گے میاتا طالبن اور میاتا طالبتن. ٹھیک ہے، یہ 200 ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جو ترتیب ہے مثلا وہ 300 ہو جائے گا. لیکن میاں کے متعلق یاد رکھیں جو قاعدہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا تذکیر و تانیث میں الٹ والا، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے. مثلا جو میاں ہے یہ مؤنث ہے، تو اس کے پیچھے والا جو 3 ہے اگر لگائیں گے تو وہ مذکر ہی آئے گا، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ وہاں ہم نے یہ بطور خاص قاعدہ پڑھا تھا کہ جو 3 سے لے کے 9 تک ہے اس کے بعد جو ہے وہ محدود کیا ہوگا، ایک تو جمع ہوگا اور دوسرے نمبر پہ مجرور ہوگا. لیکن یہاں پہ مجرور تو ضرور ہوگا لیکن میاں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ جمع نہیں ہوگا. بس یہاں پہ باقی وہ قواعد اسی طرح استعمال ہوں گے جیسے سلاسو میں اتی طالب بن. اچھا، سلاسو کی وجہ سے میاں کے نیچے جو ہے وہ زیر آئی کیونکہ یہ مضافل ہے، اور طالبن اس لیے مجرور ہے کیونکہ یہ میاں کی محدود بن رہا ہے. یعنی کہ سلاس کا جو ہے وہ اس نے اعراب دیا میاں کو، میاں نے اعراب دیا طالبن کو. تو معدود ہو مذکر ہو مؤنث ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ترتیب یہی رہے گی. اس کے بعد ہے الف ہزار کی بات. تو الف کے متعلق بھی کہا تھا مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. تو الف و طالبن و الف و طالبتن، الف و طالبتن. تو اس میں بھی مطلب وہی بات کہ جو معدود ہے وہ مفرد اور ہمیشہ مجرور، مفرد اور مجرور. جب 2000 کی بات آئے گی تو وہاں پہ بھی یہی بات ترتیب وہی ہے جو میاتانی کی تھی. لیکن یہاں پہ جیسے میاتانی کا نون جو ہے وہ تسنیہ، نون تسنیہ جو ہے وہ گر گیا تھا اضافت کے وقت، تو یہاں بھی گر جائے گا. الف جیسے الفانی 2000، الفا طالبن 2000 طالب علم، اور 2000 طالبات. اچھا، اس کے بعد جب 3000 کی یا 3 کا عدد جو ہے 1000 پہ داخل ہوگا تو مئہ میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی لیکن الف میں تبدیلی ہوگی. اب الف میں تبدیلی یہ ہے کہ جو الف ہے وہ مذکر ہے، اس کا جو عدد ہوگا وہ مؤنث ہوگا. آپ دیکھ لیں یہاں پہ تار یہ مؤنث ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ مجرور بھی ہے، اور تیسرے نمبر پہ جمع بھی ہے. الف کی جمع ہے آلاف. تو یہاں پہ اس طرح سلاست آلافی طالبن اور طالبتن. تو ترتیب وہی 3 سے لے کے 9 تک والی کہ وہ ایک تو تذکیر و تانیث میں الٹ، اور دوسرے نمبر پہ ان کا جو معدود ہے وہ کیا ہوتا ہے، جمع اور مجرور. ترتیب اسی طرح رہے گی. یہ آپ ساری دیکھ لیں 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10,000. ٹھیک ہے، تو ترتیب وہی ہے. تو اسی طرح عشرون اگر آ جائے 20,000، عشرون الفا طالبن، تو وہ جو ہم نے پڑھا تھا 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہے وہ مفرد اور منصوب ہوگا.
تو الف پی سی وجہ سے مفرد اور منصوب دیکھ لیں آ رہا ہے مئتا اچھا، تو میاں کے بعد اگر الف آتا ہے تو وہی میاں مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے میات، جیسے تو یہاں پہ جیسے یہاں پہ ایک لاکھ، لاکھ کو کیا کہتے ہیں؟ میاتو، میاتو الفن، میاتو الفن، ایک لاکھ۔ تو اب وہ میاں الف کے بعد جس کی گنتی تھی اس کو لایا گیا، تو الف کی وجہ سے میاں کی وجہ سے اس کا جو بعد والا لفظ ہے وہ الف ہے، وہ مفرد بھی ہے مجرور بھی ہے، اور الف کے بعد جو ہے وہ بھی مفرد ہے اور مجرور ہے، معدود۔ ایک لاکھ، دو لاکھ، تین لاکھ، چار لاکھ، مئتا الفن، یعنی کہ دو سو ہزار، دو سو ہزار، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ گنتی جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب آخری جو بات ہے عدد معدود کے حوالے سے، وہ کہ اگر بڑا عدد آ گیا عربی میں تو اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ تو جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے 6543، تو ہماری اردو میں ترتیب یہ ہے کہ ہم اس کو بائیں سے شروع کرتے ہیں گننا، لیکن عربی میں اس کو دائیں سے گننا شروع کریں گے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گنتی سٹارٹ کرتے ہیں بڑے عدد سے، تو عربی میں جو گنتی ہوتی ہے وہ چھوٹے عدد سے شروع ہوتی ہے۔ مثلا پہلے ہم تین ہیں، تو تین کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ثلاثہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے چار، ٹھیک ہے۔ تو چار اصل میں 43 ہے نا، 43، تو 40 کے لیے کیا تھا؟ اربعون، تین اور 40، 43، تو آ جائے گا ثلاثۃ و اربعون۔ اس کے بعد دیکھیں وہ خمسو مئتین و ستۃ آلاف ریال، خمسو، خمسو مئہ، 500، ٹھیک ہے۔ 6543 کہا تھا، تو 500، خمسو مئہ 500، و ستۃ آلافن 6000، 6000۔ ترتیب دیکھ لیں کہ یہاں جو عدد کو بیان کیا گیا وہ چھوٹے عدد سے سٹارٹ کیا گیا، تو یہ ہو گیا ثلاثۃ و اربعون و خمسمائۃ و ستۃ آلاف ریال۔ تو جو عدد معدود کے متعلق قواعد پڑھے وہ اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں، یہاں بھی آپ دیکھیں ریال مذکر ہے، اس کی وجہ سے ثلاثہ کیا ہے؟ مؤنث۔ اربعون سے کوئی فرق نہیں، خمسو جو ہے وہ الٹ آیا کس کے؟ میں آ کے، اس طرح ستہ جو ہے آلاف کے الٹ آیا۔ تو یہ ساری قواعد کا استعمال وہی اس طرح ہوگا جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ اب جو قاعدے ویسے میں نے وضاحت کی ہے، لیکن یہاں پہ وہ اب ایک بار دہراتے ہیں کہ کیا قواعد تھے جن کو ہم نے پیچھے پڑھا۔ تو وہ کہتا ہے احوال العدد، عدد گنتی کا، گنتی کی حالت، حالتیں، گنتی کی حالتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ کہ العددانی، دو عدد، واحد و اثنانی، ایک اور دو، علی وفق المعدودی، یہ معدود کے موافق ہوں گے، وفق موافق مطابق، علی وفق المعدود یہ موافق ہوں گے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ عدد معدود جو ہیں ایک اور دو میں برابر ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہے دو، الاعداد من ثلاثہ الی عشرہ، ثلاثہ تین سے لے کے 10 تک، علی عکس المعدود یہ معدود کے الٹ ہوں گے، وہ بتا دیا تذکیر و تانیث میں بھی، اعراب میں بھی، واحد تثنیہ جمع میں بھی۔ اچھا، العددان نمبر 3 پہ ہے، العددان دو عدد جب ملتے ہیں آپس میں، یعنی کہ 11 12، 11 12 کی بات بطور خاص، الجزءانی دونوں، علی وفق المعدود یہ دونوں معدود کے مطابق ہوں گے۔ نمبر 4 پہ ہے الاعداد، الاعداد عدد، من ثلاثۃ عشرہ الی تسعۃ عشرہ، 13 سے لے کے 19 تک، الجزء الاول علی عکس معدودی پہلا جز جو ہے وہ الٹ ہوگا معدود کے، والجزء الثانی علی وفقہ اور جزء ثانی اس کے موافق ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ آپ اس مثال میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہاں تو خیر اس نے معدود کا ذکر نہیں کیا، لیکن ترتیب وہی، معدود کوئی بھی فٹ کرے تو اس اعتبار سے جو ہے، جیسے ثلاثت عشرہ سے کوئی عشرہ رجلن کر لیں آپ اس کے بعد۔ اب یہ بات تھی جو ہے وہ عدد کے متعلق، تو عدد کے متعلق یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، یہاں پہ اس نے بیان نہیں کیا لیکن پیچھے میں نے بیان کر دیا، وہ یہی کہ جو 13 سے لے کے 19 تک ہے یہ دونوں مبنی بر فتح ہوتے ہیں، باقی جو ہے سب پہ اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق آتا ہے۔
جی، اس کے بعد ہے احوال المعدودی، معدود کی حالتیں. تو معدود جو ہے وہ من 3 الی 10 طلاب جمع مجرور، یعنی کہ 3 سے لے کے ہم 10 تک. ایک تو جو معدود ہے، ایک وہ جمع ہوگا، دوسرا وہ مجرور ہوگا، اور تیسرا وہ الٹ ہوگا. تیسرا یہ بات. نمبر 2 پہ من جو ہے 11 الی تسعۃ و عشرین طالباً. تو مثال کے طور پر اگر 11 سے لے کے 99 تک اگر عدد معدود کی بات کی جائے، جو معدود ہوگا وہ ہمیشہ مفرد ہوگا، منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات. اور تیسرے نمبر پہ 100 اور 1000 کی اگر بات ہو، تو جو معدود ہے وہ ہمیشہ 100 کے بعد جو معدود ہے جس کی گنتی ہو رہی ہوگی، یا 1000 کے بعد، وہ ہمیشہ مفرد اور مجرور ہوگا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. تو اگر کہیں نہیں سمجھ آئی تو اس سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. تو اس کی تفصیل آج ہم نے کافی حد تک کر لی. پھر بھی کہیں کمی کوتاہی جو ہے وہ رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے اس کے متعلق بلا شبہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. تو باقی جو 2 ویڈیوز اس سے پہلے بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں عبد المعدود کے متعلق، تو وہ دیکھتے رہیں انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں انشاءاللہ. نئے مزید اور مفید اسباق جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.